अस्सलाम वालेकुम बस मज़ीज़। हमारा आज का मौजू हमारी मेंटल हेल्थ से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी के लिए मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का मौजू हमारा OCD क्या है? OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी वहम की बीमारी। ये एक ज़हनी नफ्सियाती मर्ज़ है। कहते हैं ना कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ का भी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो मर्ज़ है, यानी ये क्रॉनिक किस्म का मेंटल डिसऑर्डर समझ लें कि जिसमें कि इंसान खुद साता वहमों की नज़र या मफरूज़ात की नज़र में अपनी मेंटल हेल्थ को कर लेता है कि उसके अंदर ये ऐसी सोचें, ऐसे ख्यालात पैदा होने लगते हैं, ऐसे थाट्स जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जिस पे कि उसका कोई बस नहीं चलता। तो इसके कुछ साइंस होते हैं। तो ये अनकंट्रोल ख्यालात हैं, जिसे वहम की बीमारी भी हम कह सकते हैं। एग्जाइटी, स्ट्रेस, मेंटल डिस्टर्बेंस, जिसकी छोटी छोटी सी साइन है, अलामतें हैं कि जो इसके मरीज़ होते हैं वो बार बार हैंड वॉश करते हैं। यानी एक दफ़ा हाथ धो लेंगे तो फिर थोड़ी देर बाद दोबारा उन्हें वहम हो जाएगा कि जैसे हमारे हाथ धुले हुए नहीं, हमारे हाथ गंदे हैं, तो वो दोबारा हाथ धोने के लिए चल पड़ेंगे। इसके साथ साथ लाइट ऑफ करना, ऑन करना, मीटर को चेक करना, कहीं लॉक को चेक करना, डोर को चेक करना, अगर गाड़ी उन्होंने लॉक की है उसको देखना, अपने वॉलेट को चेक करना, मोबाइल को चेक करना कि भी कहाँ रखा है, क्या हमारी पॉकेट में है, क्या टेबल पे है या साइड टेबल पे है। तो इस तरह यानी कि ये मुतमिन नहीं होते। एक अजीब सी एग्जाइटी इनके अंदर चलती रहती है जो उनके ख्यालात को इस तरह का इस नहज पे ले जाती है कि फिर उस वक्त ये उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाते और बार बार ही फिर अपने एक्शन को रिपीट करते हैं। एक तो कई लोग होते हैं, ठीक है, कई लोग होते हैं जिन्हें जम्स का, सफाई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो वो हाथ धोते हैं, बर्तन को भी धो लेते हैं, दोबारा इस्तेमाल करते हैं, या नौकर ने काम कर भी दिया हो तो डस्टिंग भी करेंगे, बेडशीट ठीक करेंगे। तो ये एक है सफाई निस्फ़ ईमान है। लेकिन जो शख्स बार बार करता है यही हरकत, तो ये साइंस जिसको आप बार बार करते हुए देखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो OCD का शिकार है, कि वो मुतमिन नहीं हो पाता। उसके अंदर जो एग्जाइटी चल रही है, जो डिस्टर्बेंस चल रही है, जो क्रॉनिक से वो उसका बन चुका है, वो उसका एटीट्यूड, वो उसका बिहेवियर, तो इन साइंस से पता चल जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। ज़ाहिर है कार वो एक है बाय मेडिसन और बाय साइकोथेरेपी, और तीसरा सोशल बिहेवियर, सोशल लाइफस्टाइल को चेंज करना। तो ज़रूरी इसके लिए यही समझा जाता है कि ये जो वहम का जो एक एहसास है जो इंसान के अंदर से ये पौधा फूटता है, जिसके हाथों वो इतना बेबस हो जाता है खुद रुझौड़ी की तरह, यानी ये उसके ये पूरे एहसास को, उसकी मेंटल जो सोच है उसको वो अपने ले लेता है कंट्रोल में, और इंसान कुछ कर ही नहीं पाता। वो बार बार वही हरकतें दोहराता जाता है, एक एग्जाइटी उसके अंदर चलती रहती है, और उसकी वजह से अक्सर औक़ात दूसरे उसे पागल कह के, साइको कह के छेड़ भी देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो इंसान फिज़िकली मुकम्मल सेहतमंद होता है, वो मेंटली भी सेहतमंद होता है, लेकिन ये एक डिसऑर्डर है जो कि उसके अंदर ये एक पल चुका होता है, जो उसके कंट्रोल में नहीं होता। और इसका तल्लुक़ चूँकि ये जो है, ये जो आउट ऑफ कंट्रोल जो उसके थाट्स हैं, ये ओवर थिंकिंग है, तो ये इसका तल्लुक़ हमेशा उसके पास्ट से या फ्यूचर से होता है, जिसके बारे में वो सोचता रहता है प्रेजेंट में। और जब वो प्रेजेंट में आ जाता है तो कई दफ़ा जो उसके आउट ऑफ कंट्रोल थाट्स हैं वो कंट्रोल भी हो जाते हैं। लेकिन मसला तो ये है कि वो अपने थाट्स को कंट्रोल कर ही नहीं पाता, उसके हिसाब शाल हो जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ वो गुजारा करता चला जाता है। एक खौफ, एक वहम सा उसके हिसाब पे सवार रहता है। जैसे कई लोग हैं जो रात को मुख्तलिफ ख्यालात वो अपने जहन में, रात हो या दिन हो, अपने जहन में गढ़ लेते हैं। जैसे मज़हब के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात उनके जहन में चले आते हैं, ये जन्नत के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। ये दो मिसालें मैंने आपको दी आपकी आसानी के लिए। इमोशनली वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सोचते जाते हैं और कहीं पर भी उसका वो एंड जो सिरा है उनके हाथ में नहीं आता। तो इस तरह ये सारी सोचें, ये सारे ख्यालात उनकी एग्जाइटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और इस तरह वो यूँ हो जाते हैं जैसे वो जिन्हें लोग ये समझ लेते हैं कि शायद ये इनकी किसी हमदर्दी का चाहते हैं या उनकी तवज्जो चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो उनकी ना हमदर्दी चाहते हैं, ना उनकी तवज्जो चाहते होते हैं, बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो उन्हें उस स्टेज पर ले जाती हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि ये देखा जाए कि जो शख्स जिसमें ये अलामतें, ये साइन पाए जा रहे हैं, तो उसको साइकियाट्रिस्ट तक ले जाने पर आमादा किया जाए कि वो सेशन ले, वहाँ उसकी काउंसलिंग की जाए, सेशन लिए जाए, मेडिसिन दी जाए और थेरेपी की जाए। तो उसके बाद वो शख्स जो है वो मेंटली तकरीबन उसकी वो जो स्टेज है वो बहाल हो जाती है और वो इस चीज़ से निकल जाता है। लेकिन अगर देर कर दी जाए और इसे ये समझ लिया जाए कि ये एक मामूली बात है, भाई ये इसे वहम है, इसे हाथ धोने का कह देते हैं ना, लोग टाल देते हैं घरों में आमतौर पर कि ये तो बहुत सफाई पसंद है, इसे तो बार बार हाथ धोने का शौक़ है, और भाई इसे तो आदत है, ये तो बार बार डोर चेक करता है। मजाक भी एक उड़ाया जाता है, जबकि ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनके साथ तामन करना चाहिए ताकि वो मेंटली भी सेहतमंद हो सकें। जैसे एंग्जाइटी इनकी इस बात से भी बढ़ जाती है
کتنے طرح طرح کے وہم آتے ہیں. جیسے اگر گھر میں گھر کا کوئی فرد لیٹ ہو گیا, لیٹ نائٹ وہ باہر گیا ہوا ابھی تک آیا نہیں, تو اتنے بے چین ہو جائیں گے, بار بار فون کریں گے. ایک دفعہ فون سے تسلی نہیں ہوگی, یہ پوچھنا کہ وین ول یو کم, کب آؤ گے, یا کتنی دیر کیوں ہو گئی. یہ بار بار کریں گے, میسج کریں گے, کال کریں گے, اس سے ریلیٹڈ لوگوں سے پوچھیں گے. تو اس طرح انہیں ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. تو میں اسی وہم کے بارے میں آپ کو چھوٹا سا جو کہ وہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دفعہ ڈاکٹرس کے پاس ایک پیشنٹ آیا. اس پیشنٹ نے انہیں کہا کہ بھئی میرا جو اسٹامک ہے, میدا ہے, پیٹ ہے, اس میں سے مجھے مینڈک یعنی فراگ کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں. اب ڈاکٹر حضرات بہت حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے پورے ٹیسٹ کروائے, اس کے ہر طرح اسکیننگ کی گئی, الٹرا ساؤنڈ ہوئے, تو انہوں نے کہا بھی کوئی مینڈک نہیں, دیکھو تمہارے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں. تو اسے کہا نہیں بھی آوازیں تو مجھے آتی ہیں, آپ نے تو ٹیسٹ دیکھے ہیں, آپ نے آوازیں تھوڑی سنی ہیں, تو آپ میرا مزید ٹیسٹ کروائیں. انہوں نے سوچا کہ بھی اب مزید ٹیسٹ اس کے کیا ہو سکتے ہیں جبکہ ہر ٹیسٹ ہی کلیئر ہے. لیکن وہ اصرار کرتا گیا کہ مجھے آوازیں آتی ہیں. تو انہوں نے سوچا پھر کہ کوئی اور طریقے کا آزمایا جائے. تو انہوں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے اینستھیزیا دیا اور اس کے اسٹامک پیٹ پہ تھوڑا سا کٹ لگایا, ڈریسنگ کر دی, اور ایک فراگ لا کے انہوں نے ایک جار میں ڈال دیا. اب جب وہ ہوش میں آیا تو انہوں نے اسے وہ فراگ دکھایا اور کہا دیکھ لو, ہاں بھئی یہ فراگ تھا تمہارے پیٹ میں جس کی آوازیں آتی تھیں, ہم نے نکال دیا پلیٹ کر کے, اب دیکھ لو تم ٹھیک ہے. ہاں جی مجھے کوئی آوازیں نہیں آ رہی. میں آپ سے کہتا تھا نا کہ میرے پیٹ میں مینڈک کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں, اور آپ نہیں مانتے تھے. اب دیکھ لیں میں سچ کہتا تھا نا. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے. پھر وہ مطمئن ہو کے چلا گیا. ڈاکٹرز رات بھی مطمئن ہو گئے, چلو جی جان چھوٹی. لیکن 2-3 ماہ گزرے تو وہ شخص پھر ان کے پاس آ گیا. اب وہ بہت حیران ہوئے. انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہوا جی, آپریٹ تو ہم نے کر دیا تھا. ان کا وہ ٹھیک ہے آپ نے آپریٹ کر دیا, مینڈک نکال دیا تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے 2 بچے جو تھے وہ میرے پیٹ میں رہ گئے ہیں. اور وہ 2 بچے جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں اور وہ آوازیں نکالتے ہیں, تو اس سے میں پھر مسئلے میں ہوں. تو یعنی دیکھیے یہ وہم, یہ خود ساختہ سوچ ہے کہ انسان اپنے اندر سے اس کے جو خیال اٹھتا ہے وہ اس کو اتنا رپیٹ کرتا ہے. یہ کہہ لے کہ ایک رپیٹ کرنا, اس چیز کو پکا لینا کہ ہاں بھی واقعی ایسا ہے. تو یہ وہ مرض ہے, اور یہ جو مرض ہے یہ ایک اذیتناک مرض ہے. جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں, ظاہر میں ایک ایگزائٹی سے, ایک تکلیف سے گزرتے ہیں, اذیتناک عمل سے گزرتے ہیں. کوئی چیز کو جن دنوں, ایک اور مثال ہے, جن دنوں کرونا ڈیز چل رہے تھے تو ان دنوں جو تھے ایگزائٹی کے یا OCD کے پیشنٹ, تو انہوں نے ظاہر کرونا میں یہی کہا جاتا تھا کہ ہاتھوں کو صاف رکھیں, دانت دھوتے رہیں. تو انہوں نے اس قدر ہاتھ دھونے شروع کر دیے ان لوگوں نے کہ اپنے ہاتھ دھو کے اس کی اسکن کو انہوں نے گلا لیا تھا, خراب کر لیا تھا. تو یعنی یہ وہ مرض ہے, ہم اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ نہ سمجھیں یہ مینٹل ڈس آرڈر تو بہت طرح کے ہیں, لیکن یہ جو ہے یہ بھی ایک سیریس ہے, اور ہمیں اس پہ عملی طور پر قدم اٹھانا چاہیے. اور جو لوگ ہمارے گرد و پیش ہم دیکھتے ہیں, یا اگر ہمیں خود بھی ہے, تو ہمیں جلد از جلد کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس, ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کیونکہ یہ وہ تکلیف ہے کہ جو ڈاکٹر, سائیکیٹرسٹ اور کاؤنسلنگ کرنے والے وہ مل کر ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں. اس کا علاج کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہے. یا دوسرا علاج یہ ہے کہ وہ انسان جسے خود تکلیف ہے وہ اپنے آپ کو اعصابی طور پر اتنا مضبوط کر لے کہ وہ اس ایگزائٹی سے باہر نکل آئے. کہ اگر اس کے آؤٹ آف کنٹرول خیال تھاٹ چل رہے ہیں, اوور تھنکنگ ہو رہی ہے, تو وہ اس اپنے دماغ کو جھٹکیں, اپنے ان خیالات کو دوسرے سے شیئر نہ کریں. ہاں اگر وہ شیئر کرے تو اپنے ڈاکٹر سے کرے تاکہ اس کا کوئی حل بھی نکل سکے. کیونکہ دوسروں سے وہ شیئر کرے گا تو لوگوں کو تو عادت ہے دوسروں کی باتوں کو چٹکیوں میں اڑانے کی, یا پاگل یا مینٹل کیس یا سائیکو کہہ کے ایک مذاق اڑا لینے کی, کیونکہ ہماری سوسائٹی کا یہ ٹرینڈ بن گیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے چونکہ لوگوں میں بہت زیادہ پہلے وقتوں میں صبر و قناعت کا جذبہ بھی تھا, تو لوگوں میں جو بھی جس کے پاس جیسا بھی تھا لوگ اسی پہ قناعت کر لیتے تھے. تو اب اس ایگزائٹی کی بہت سی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس سہولیت بھی ایسی ہیں. اب جب ہر وقت ہمارے ہاتھ میں موبائل دھرا رہتا ہے تو وہ موبائل ہمیں چین لینے دیتا ہے. اگر کہیں سے 5 منٹ تک ہمارے ساتھ کوئی جو ہمیں کال بیک نہیں کرتا, یا ہماری کال ریسیو نہیں کرتا, یا میسج کا رپلائی نہیں کرتا, تو ہم ایگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. بار بار کرتے ہیں, پریشان ہوتے پھرتے ہیں, اور یہی پریشانیاں پھر طرح طرح کی ہم وہموں میں پڑ جاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ویسا نہ ہو. تو یہ چیزیں کہ جہاں یہ ساری فیسلٹیز انسان کی زندگی کو آسان کرتی ہیں تو وہاں مشکل بھی کر دیتی ہیں. ظاہر تب فون اپروچ میں نہیں تھا, PTCL کا اپروچ میں تھا, گھروں میں بھی رکھا جاتا تھا, تو اکثر لاک کر دیا جاتا تھا کہ بچے اسے خواہ اس کے ساتھ نہ لگے رہیں اور رانگ کال نہ کرتے رہیں, اور رانگ کال آ کے ڈسٹرب بھی نہ کرتی رہے. ظاہر ہے ہماری زندگی کی یہ ہمارے ارد گرد کی سراؤنڈنگ کے, ہماری لائف کے یہ مختلف دور ہیں جن سے ہم گزرے ہیں. اور یہ زمانہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ زمانہ ہی ایسا ہے, بات بات پہ بچوں کو ایگزائٹی ہو جاتی ہے, بڑوں کو بات بات پہ ٹینشن ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ان کے اندر کی دنیا میں جانے کیا کیا وہم پلنے لگتے ہیں جو ان کی زندگی کو مشکل کر دیتے ہیں. اور یہ جو ان کے آؤٹ آف کنٹرول تھاٹس ہیں وہ اتنا وارم اپ کر دیتے ہیں, انہیں اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے پھر خیالات کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. تو جس سے ان کی پروفیشنل لائف بھی متاثر ہوتی ہے, ان کی سوشل لائف اس سے ڈیمیج ہوتی ہے, اور گھریلو زندگی بھی ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو
تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مریضوں کو جو اس چیز کے مریض ہیں ان مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں OCD کے مریضوں کے لیے ڈاکٹر، سائیکٹرسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی کاؤنسلنگ یا سیشنز یہ انہیں میسر آئیں تاکہ وہ جلد سوچ کے حالات کے اس عذاب سے وہ چھٹکارا پا سکیں، کیونکہ کوئی ایک مل کے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، کوئی ایک ان کا مداوع ان کے درد کا نہیں ہو سکتا. اور ان کے لیے اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ضروری ہیں جو کہ سوشل لائف کو بھی ان کا بدلنا ضروری ہے کہ تھوڑا سا اپنے سوشل لائف جو اسٹائل ہے ان کا اس میں یہ تبدیلی لائیں. وہ تبدیلی یہی ہے کہ یہ اپنی مناسب نیند لیں. اگر رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں تو مت جاگیں. اس طرح وہ آپ کی جب نیند کا جو ایک ٹائم ہے اس ٹائم سے بہت پہلے بیڈ پہ جانے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا لے لیں. آپ رات کا کھانا کھا لیں، اس کے بعد ہلکی پھلکی سی واک کر لیں، نماز عشاء پڑھ لیں. نماز جو ہے وہ بھی ایک خوب اچھی ایکسرسائز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا حال دل کہنے کا. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کے سامنے ہم ہر وہ بات، ہر وہ سوچ کہہ سکتے ہیں جو ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. اور یہ جو وہم ہے، وسوسہ ہے، یہ سارے شیطان کی تو کارستانی ہے. وہی تو انسان کے چین و سکون کو لوٹنے کے لیے اس نے یہ اپنے طرح طرح کے کہتے ہیں نا کہ اس نے اپنے روپ بدلے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہمارے دین اسلام میں تو بتا دیا گیا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، صبح شام کریں، 3 دفعہ پڑھیں، تاکہ جو وسوسہ، جو ذہن میں جو ایک خیال سا آ جاتا ہے کہ انسان کا یقین ڈولنے لگتا ہے، تو وہ اس کا ختم دور ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں. تو اس طرح بہت سی دعائیں اپنے بارے میں، یا جس شخص کو جو مبتلا ہے کسی بھی تکلیف میں، چاہے وہ فزیکل اس کی کوئی پرابلم ہے، چاہے مینٹلی کوئی پرابلم ہے، جو بھی مسئلہ ہے، تو اس کے گرد و پیش کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے لیے دعا مانگتے رہیں. اور انسان ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنا تھوڑا تعلق جوڑے گا، اللہ کے حضور دعا مانگے گا صحت کی، وائزہ مرستہ ہوا یشفعین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو مرض سے شفا دیتا ہے، اس سے بڑا شافی کوئی نہیں ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے شفا مانگتا رہے، اور دوسروں کے ساتھ اپنی اگر آپ ٹینشن میں ہیں تو اپنی تھوڑی سی سوسائٹی کو چینج کر لیں، فرینڈ سے ملیں، گپ شپ کریں. کسی بھی ایج میں ہیں آپ، تو آپ کے اندر کی جو فرسٹریشن ہے، کہتے ہیں نا وہ رکاو خوب نہیں تباہ کی روانی میں، کہ بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں. تو بند پانی میں ایک جگہ کھڑا رہے تو وہ گٹر بن جاتا ہے، وہ ابلنے لگتا ہے، اور پانی بہتا رہے تو پانی صاف رہتا ہے. اسی طرح انسان کی سوچیں ہیں کہ وہ روا دوا نہیں ہے. اگر آپ ایک بات کو اس کو اسٹک کر لیں گے، اس کو دہراتے رہیں گے، ایک کام ہے وہ آپ کرتے رہیں گے. جیسے کہا جاتا ہے نا کسی کے بارے میں کہ اسے بار بار اپنی گاڑی کو لاک کر کے تو چیک کرنے کی عادت تھی، وہ جا کے بار بار چیک کرتا، بار بار، تاکہ اس نے اپنی گاڑی میں خود ہی 100 طرح کی خرابیاں کر لیں. اس طرح کئی لوگوں کو ہوتی ہیں. اگر آپ کبھی آپ شاپنگ مال میں ہوں، یا پارک میں ہوں، یا کسی پبلک پلیس میں ہوں، یا کسی ریسٹورینٹ میں بھی بیٹھے ہوں، تو آپ عموماً دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کے رویے، کچھ بیہیویئر نا تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، اور انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ ان پہ توجہ دی جائے. کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ بیماری ہے، اور اس بیماری سے کو سیریس لینا بہت ضروری ہے. اگر یہ کہا جائے کہ وہم کا کوئی باقاعدہ علاج ہو، تو باقاعدہ علاج تو اس کا کسی کے نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک مفروض ہے. کیا ہم نے اپنے ذہن سے ایک سوچ اٹھائی، اس سوچ کو ہم نے بلڈ اپ کیا، ہمارے مختلف خیالات نے اسے ایک مکمل، ایک کہہ دیں ایک لفظی وجود سا دے دیا. جب وجود سا ہمارے خیالات نے کسی چیز کو دے دیا، تو پھر ہم اس کے انڈر پریشر آ گئے، پھر اس سے ہم نکل نہیں سکتے. تو اسے نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلا سٹیپ ہے بائی میڈیسن، دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ سائیکٹرسٹ کے پاس رہیں، سیشنز لیں، کاؤنسلنگ کروائیں، تاکہ آپ ایک آرام دہ پرسکون زندگی بسر کر سکیں. کیونکہ صحت مند دماغ ہی صحت مند زندگی کی علامت ہے. اگر دماغ صحت مند ہوگا تو جسم بھی صحت مند ہوگا، اور انسان زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے گزار سکے گا. اور اگر دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی سوچیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تھاٹ کنٹرول میں نہیں ہے، آپ اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں، اس طرح آپ اپنے تعلقات بھی خراب کر لیتے ہیں، اپنی صحت کو بھی خراب کر لیتے ہیں، اور لوگ بھی آپ کے بارے میں مختلف امیج بنا لیتے ہیں. تو گویا کہ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ تو متاثر ہوئی، اس کے ساتھ فزیکل ہیلتھ بھی متاثر ہوگی، سوشل لائف بھی متاثر ہوگی، پروفیشنل اور گھریلو لائف بھی متاثر ہوگی، اور آنے والی جنریشن. اور اگر اسی طرح اس سلسلے کو، سب سے سیریس بات یہ ہے کہ اگر اس سلسلے کو کنٹرول نہ کیا جائے تو کچھ چیزیں پھر ہمارے جینس میں آ جاتی ہیں، اور وہ نسل در نسل چلتی ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا مرض ہو یا بڑے سے بڑا ہو. اور یہ جو OCD ہے، اس کے لیے تو سیریس ہونا، سیریس قدم اٹھانا بہت ضروری ہے، نہ تاکہ انسان معاشرے کا ایک کارآمد پرزہ بن کر، حصہ بن کر لائے. زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ ایک بار ملتی ہے. تو انسان جب اپنی وہ امراض جو وہ سمجھ جاتا ہے، یا جو اسے سمجھا دیے جاتے ہیں کہ یہ مرض ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر تک جانا ضروری ہے، تو ڈاکٹر تک جائیں. ایک مرحلہ دوا کا ہے اور دوسرا مرحلہ دعا کا ہے، تو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں تاکہ آپ
دنیا میں صحت مند زندگی گزاریں اور آؤٹ آف کنٹرول کے حالات کو اپنے کنٹرول میں لا کر اپنے رشتوں کو، اپنی محبتوں کو، اپنی لائف کو ہر طرح سے آپ بچا سکیں.